बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं ये जो मीडिया के सामने आप बातचीत करना चाहता हूँ और आप सबके लिए, ये बड़ी अहम है। और ये इसलिए अहम है क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं आती और ये जंगल का कानून ख़त्म नहीं हम करते, जो मर्ज़ी हम कर लें, हमारे मुल्क की कोई फ्यूचर नहीं है, कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं आज आपके सामने JIT रिपोर्ट की फाइंडिंग्स रखना चाहता हूँ। और ये JIT किस लिए बनी थी जब मेरे ऊपर है, ये अभी तक जो फाइंडिंग्स उसके अंदर आई हैं वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। लेकिन मैं इससे पहले ये कातलाना हमला क्यों हुआ, इसके पीछे क्या था, तो मैं पहले तो आपके सामने वो पूरा जो एक ट्रेल है यहाँ पहुँचने के लिए कि क्या क्या रास्ते में इवेंट्स हुए जिसकी वजह से हम वहाँ पहुँचे वज़ीराबाद पे, और उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद मेरे चंद सवाल हैं और मुझे उनके जवाब पता है, लेकिन मैं कौम के सामने वो सवाल रखूँगा जब मैं ये आपको हर मरहले से लेके जाऊँ। सबसे पहले क्या हुआ, रजीम चेंज हुई, रजीम चेंज की पूरी साजिश हुई। मुझे पता है उस साजिश में कौन कौन मुलव्वस था, किसने क्या प्लानिंग की, क्या उनकी सोच थी, कैसे उन्होंने पैसा चलाया, कैसे हमारे एक आदमी ने फैसला किया गवर्नमेंट गिराने का, कैसे उसने जब हुक्म किया तो हमारे एलाइज हमारे से हटे, कैसे हमारे लोगों को अमेरिकन एम्बेसी में हमारे बैक बेंचर्स को बुला बुला के बातचीत की गई और वो सबसे पहले वो लोटा हुए, कैसे उनको पैसे मिले। ये सारा अब अवाम सब समझ गई है कि ये हुआ क्या था। गवर्नमेंट गिरा दी, 9 अप्रैल को गवर्नमेंट गिर गई। लेकिन जो 10 अप्रैल को हुआ वो पाकिस्तान की तारीख का एक पहली दफ़ा एक इस तरह का मंजर कौम के सामने आया। और वो क्या हुआ, पहली दफ़ा पाकिस्तान की कौम सड़कों के ऊपर आई, लाखों लोग सड़कों पे आए और सारे लाखों लोगों ने एक बात कही कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये कभी भी जो प्लान कर रहे थे, जो रजीम चेंज के पीछे जो मास्टरमाइंड था, जिन्होंने सारी प्लानिंग की, ये कोई भी नहीं ये समझ रहा था कि पाकिस्तान में ये होगा, क्योंकि कभी पहले ही नहीं हुआ था। गवर्नमेंट्स गिराई जाती थी, मिठाइयाँ बांटी जाती थी। तो पहली दफ़ा एक बाशऊर, एक जागी हुई, एक बेदार कौम सड़कों पर निकली और उनको समझ आ गई कि ये क्या सारी गेम हुई थी और उन हमारे ऊपर इस मुल्क के नामवर डाकुओं को, जराइम पेशा लोगों को मुसल्लत कर दिया गया। तो कौम खड़ी हो गई इनके ख़िलाफ़। कौम ने ये वाज़ेह एक पैगाम दिया वो सहूलतकारों को, रजीम चेंज के जो लोग थे, जो गद्दार थे, ये मुल्क के, मैं कहता हूँ गद्दार थे, जो मीर जाफ़र थे, कौम ने उनको पैगाम पहुँचा दी कि हमारे लिए ये हमें भेड़ बकरियों की तरह ना रखो, हम इस चीज़ को कबूल नहीं करते, हम इंसान हैं, हम वो लोग हैं जिनमें अब शऊर आ चुका है। और फिर सोशल मीडिया का ज़माना है, आप किसी की आवाज़ ही नहीं बंद कर सकते। जिसके पास मोबाइल फ़ोन है उसके पास आवाज़ आ गई थी। तो उसके बाद ये सोचा गया, जिन्होंने ये रजीम चेंज की, कि जी अब ये थोड़ी देर के लिए चलेगा, फिर ये एक गुब्बारे से, बलून से हवा निकल जाएगी। ये सारी चीज़ें हमने सुनी। पूरी गवर्नमेंट ने फिर तैयारी की और जो हमारे ऊपर जुल्म हुए, एक बजाय ये कि गलती कर दी आपने, अकल ये कहती है कि अगर गलती होगी तो उससे पीछे हट जाओ, रिवर्स कर दो, इलेक्शन करवा दो। वो आसान तरीका तो ये था, मैंने तो इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे, लेकिन पूरा जोर लगा के वो इलेक्शन मुस्तरद किए गए और उसके बाद फिर ये इनको जब मुसल्लत किया गया, तो जब कौम बार बार पैगाम देना शुरू हुई कि हम आपके साथ नहीं हैं,
ہم اس کو قبول نہیں کرتے. الیکشنز ہوئے, بائی الیکشنز ہوئے, اس کے رزلٹ سامنے آ گئے. کبھی بھی نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ساری پارٹیز کے ساتھ مل کے کھڑی ہوں ایک پیج پہ, اور ایک جو حکومت سے باہر پارٹی ہو وہ 75% الیکشن جیت جائے. قوم نے پیغام دے دیا. لیکن بجائے اس کے کہ قوم کیا کہہ رہی ہے اس کی آواز سننے کے لیے, ایک طاقت کا استعمال کیا گیا, ہمارے اوپر تشدد کیا گیا, کیسز بنائے گئے. پتہ نہیں میرے اوپر کتنے 50-60 کیسز ہیں, مجھے تو یہ بھی نہیں یاد اب کتنے کیسز ہیں. مجھے دہشت گردی کا کیس بنایا گیا, پکڑنے آئے مجھے پولیس والے, اور اس کے بعد ہر قسم کے کیسز ہیں ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے. کسی طرح راستے سے ہٹاؤ. جب پتہ چل گیا کہ عوام ادھر کھڑی ہے تو پھر بھی بجائے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے, چوروں کے ساتھ کھڑے ہو کے کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹایا جائے. اور ہم نے ہر بات دیکھا استعمال کرتے ہوئے. 25 مئی کو جس طرح کا ظلم کیا گیا, کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک پرامن احتجاج جو ہمارا تھا لانگ مارچ, کتنی ہمارے خلاف 3 لانگ مارچز ہوئی, کوئی کسی کا راستہ نہیں روکا. یہاں 2 دن پہلے پولیس گھروں میں گھس کے چادر اور چار دیواری کو مسترد کر کے اس ملک کے جو ہمارا ایک اسلامی کلچر ہے, ہم خواتین کی گھر کی رسپیکٹ ہے اس ملک پہ, کہ ہم اس طرح فیملیز کے گھروں میں نہیں رات کے 3 بجے دوبارے چھلانگ کے پولیس گھس جائے. وہ گھسی, ان کو پکڑا, لوگوں کو لے کے گئے. 11 سال کے بچے کو پولیس اسٹیشن لے کے, کیونکہ باپ نہیں تھا, اس کو پولیس اسٹیشن لے گئے. ایک ہماری 70 سالہ خاتون MP تھیں, ان کو رات گھسیٹ کے پولیس اسٹیشن لے گئے. ایسا کبھی نہیں ہوا. پھر 25 میں آیا, پھر جو شیلنگ کی اور تشدد کیا, سارا ایک ابھی تک مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کس طرح کا مائنڈ تھا, یہ کیسا ذہن تھا, کہ بجائے پھر سے عوام کی آواز سننے کے لیے کہ عوام بتا رہی ہے آپ نے غلطی کر دی ہے, نہیں, ان کو ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے مار کے ٹھیک کریں گے. یہ مائنڈ سیٹ تھا. اور پھر جب دوسرا بائی الیکشن آیا, ساری پارٹیز ایک طرف, اسٹیبلشمنٹ ایک طرف, اس کے باوجود جب 75% الیکشن 7 یا 8 الیکشنز ہم جیت گئے 11 میں سے, اس کے بعد پھر یہ پلان بنایا گیا. پہلے بھی ایک پلان بنا تھا مجھے مارنے کا. میں نے کہا کہ میں نے 4 لوگوں کے نام میں نے دے کے, اور میں نے باہر ایک ویڈیو بنا کے ملک سے باہر بھجوا دی کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ ویڈیو آ جائے گی. اب دوسرا پلان بنا گیا, یہ پلان B تھا. اور پلان B, اب ان کو پتا تھا کہ اگر مجھے اسی طرح قتل کرتے ہیں تو ان کے اوپر آ جائے گی, تو انہوں نے ایک اور پلان لے کے آئے. اور پلان کہ جی سلمان تاثیر ٹائپ قتل ہو, دینی انتہا پسند جلال اور جوش میں آ کے اس نے عمران خان کو قتل کر دیا. یہ پلان بنا. اب میں آپ کو اس کا پلان بتاتا ہوں کہ مجھے کب پتہ چلا, لیکن یہ شروع کدھر سے ہوا. کیونکہ یہ JIT کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر کافی چیزیں آئی ہیں جو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا, کہ اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ یہ باقاعدہ ایک پلان بن کے مجھے قتل کرنے کی اسکیم بنی تھی, وہ جو میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا آپ کے سب کے شک دور ہو جائیں گے, کہ آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کتنی بڑی یہ پلان کر کے سازش کی گئی تھی. اور کوشش یہ بتانا تھا کہ یہ دینی انتہا پسند نے کیا. اب میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ یہ سیکوینس آف ایونٹس کیا ہوا ہے. 24 اگست ایک وقار ستی ایک ویڈیو لے کے آتا ہے. ویڈیو کدھر بنتی ہے یہ میرا بہت بڑا سوال ہے. یہ کون بناتا ہے یہ ویڈیو, اور جیسے بھی اس کے پیچھے جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. اور مجھے پتہ ہے وہ کون تھے, کہ کس نے یہ ویڈیو بنائی. اور ویڈیو کیا ہے, عمران خان نے توہین رسالت کر دی, توہین مذہب کر دیا. اور اس کے بعد جناب وہ ویڈیو آگے نکلتی ہے. یہ پریس کانفرنس کرتا ہے 14 تاریخ کو, 14
سپٹمبر کو، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب عمران خان نے بڑا ظلم کر دیا دین کے خلاف، بڑا یہ اس نے لوگوں کے اندر وہ کیا ہے کہ اس نے دین کی کیونکہ کیا ہے تو لوگوں میں اب بڑا غصہ ہے اس کے خلاف۔ پھر مریم نواز، بڑا اس کو دین کی پرواہ ہے، وہ بہت تکلیف لیتی ہے کہ کوئی دین کے خلاف بات نہ کر دے، تو مریم نواز کو بھی جوش آ جاتا ہے اور وہ 15 سپٹمبر کو وہ بھی پریس کانفرنس کر دیتی ہے۔ اس سے پہلے میں بھول جاؤں کہ ایک ملک کا ایک بہت بڑا دینی آدمی رانا ثناء اللہ، اس کو بھی جوش آتا ہے، وہ 14 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس کرتا ہے کہ جی اوہ عمران نے لوگوں کو بڑا غصہ چڑھا دیا کہ اس نے دین کے خلاف بولا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑا دینی آدمی خواجہ آصف، بڑا جی اس کو بھی دین کی بڑی فکر ہے، وہ بھی پریس کانفرنس کر دیتا ہے، اور یہ کرتا ہے 10 اکتوبر کو، اور یہ بھی کہتا ہے کہ جناب عمران خان کو قوم کو معاف نہیں کرنا چاہیے اسے، کیونکہ اس نے دین کے خلاف وہ ویڈیو کے اوپر سارا ایک ویڈیو بنتی ہے۔ یاد رکھیں وہ ویڈیو بنتی کدھر سے، اس سے پہلے پی ٹی وی، اب پی ٹی وی، اب سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے کون ہوگا۔ 4 دن پی ٹی وی کو حکم ملتا ہے کہ عمران کے خلاف پورا کیمپین کریں کہ اس نے دین کی توہین کی ہے۔ میں صرف اب پہلے یہ جو بڑے آپ کو میں نامور نام بتائے ہیں جن کو دین کی بڑی فکر ہے، مجھے ذرا بتائیں، 30 سال سے یہ دونوں جماعتیں اقتدار میں ہیں، مجھے بتائیں کہ کبھی انہوں نے جا کے پاکستان سے باہر کی بات کر رہا ہوں، کبھی انہوں نے دین کا نام لیا؟ کبھی ان کو فکر ہوئی ہے دین کی؟ یہ ان کی آپ سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں، یہ باہر جا کے ایک ہی بات کرتے رہے ہیں۔ میں 90 کی دہائی سے بات کر رہا ہوں کہ جی ہمیں مدد کر دو مغرب، امریکہ ہمیں مدد کر دے، کیونکہ اگر ہم نہیں ہیں تو دینی انتہا پسند پاکستان کے اوپر آ جائیں گے، بنیاد پرست دین کو پاکستان کے اوپر چھا جائیں گے، کیونکہ یہ ڈراتے تھے۔ ایران کے اندر جب خمینی کی انقلاب آیا، اسلامی انقلاب آیا، تو یہ ہمیشہ جا کے مغرب کو خوش کرتے تھے کہ پاکستان میں بھی وہ انقلاب آ جائے گا اگر ہماری اب مدد نہیں کرتے۔ ان کی سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں، جب یہ باہر جاتے تھے ان کے سربراہ، تو صرف ان کا یہ دین کا نہیں، دین کی بات چھوڑیں، یہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہم لبرل ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں بچا لیں، نہیں تو دینی لوگ پاکستان کے اوپر حاوی ہو جائیں گے۔ یہ ان کی کیمپین رہی ہے باہر پاکستان سے۔ میں واحد، اور مجھے فخر ہے اس چیز کے اوپر، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی کسی ووٹ لینے کے لیے کر رہا تھا، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے، اور صرف جس کا ایمان ہو تو وہ جس طرح کی باتیں کر سکتا ہے۔ اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر انٹرنیشنل فورم پہ میں نے اپنے جو ہمارے مسلمانوں سے زیادتیاں ہوتی ہیں جو مغرب میں رہتے ہیں، اسلاموفوبیا، اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اس کے اوپر واحد میں چیلنج کرتا ہوں، میں واحد وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں جس نے اس کی بات کی ہے، ہر انٹرنیشنل فورم پہ بات کیا میں نے۔ اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا، یہ میرا ایمان کا حصہ ہے، اور میں نے اس لیے نہیں کی کہ میں وہ جا کے کوئی پوائنٹ سکورنگ کر رہا تھا مغرب میں جا کے۔ میں مغرب کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، میں جو ہمارے ملک پاکستان کے لوگ مغرب میں رہتے ہیں اور مسلمان مغرب میں رہتے ہیں، مجھے پتہ ہے ان کے اوپر کیا دشواریاں گزرتی ہیں، مجھے پتہ ہے ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے جو مسلمان ہندوستان میں، اس لیے میں نے ہر فورم کے اوپر یہ بات اٹھائی۔ 2022 بہت سارے تحفے بھی دے کے گیا پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے۔ حق اور سچ کا سفر سال 2022 میں بول رہا نمبر 1۔ ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ، اینکرز نے بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت پائی، اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔